अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फुरकान नयानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कामयाब सोच। आज के हमारे सेकंड एपिसोड में मैं दूंगा आपको आपके पूछे गए सवालों के जवाब। आज का हमारा पहला सवाल है कराची से नबीला खातून का, जो कहती हैं मेरे 11 साला बेटे का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जब भी उसको कोई तंग करता है या परेशान करता है तो वो हर मुमकिन कोशिश करता है उसको नुकसान पहुंचाने की। क्या आप कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे उसमें सब्र आ जाए और एटलीस्ट वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए? अच्छा देखें, एक बहुत गलत चीज़ जो हमारे माशरे में अरसे से चली आ रही है या शायद एक रिवाज बन चुकी है, वो ये है कि बच्चे अक्सर घरों में गिर जाते हैं या किसी चीज़ से टकरा जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। माँ बाप बच्चों को चुप करवाने के लिए अमूमन इस तरह से करते हैं कि बच्चों के सामने उस चीज़ को सज़ा दे देते हैं या शायद मार देते हैं और बच्चे को कहते हैं कि चुप हो जाएं, हमने इसको सज़ा दे दी या मार दिया। ये चीज़ गलत है। ये चीज़ बच्चे को बदला लेना सिखा रही है। आप बच्चे को बदला लेना सिखा रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन में अगर आप अपने बच्चे को ये कहें कि जिस तरह आपके बच्चे को चोट लगी है इसी तरीके से उस चीज़ को भी चोट लगी होगी, क्योंकि जाहिर है छोटी सी उम्र में बच्चों को जानदार और बेजान का फ़र्क नहीं पता। अगर आप ये चीज़ सिखाएंगे और अपने बच्चे को कहेंगे कि जिस तरह आपको चोट लगी है इसी तरह उस चीज़ को भी चोट लगी होगी, तो जाके उस चीज़ को प्यार करें। इस तरह बच्चे के दिल में रहम पैदा होगा और वो माशरे का एक अच्छा हिस्सा बनेगा। ये चीज़ बच्चों के अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट करती है और यही चीज़ बड़ा होने के बाद उस बच्चे को अल्लाह की बनाई हुई मखलूक से मोहब्बत करना सिखाएगी। लिहाजा अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ को मज़ीद पॉजिटिव करें, उनको मोटिवेशनल स्टोरीज़ सुनाएं, मोटिवेशनल कहानियाँ दिखाएं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो बच्चे के अंदर जुस्तजू पैदा करेगी आगे बढ़ने की या अपने गोल्स को सेट करने की या अपनी ड्रीम्स पे फोकस करने की। ये जुस्तजू बच्चों के अंदर छोटी सी उम्र से होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें जब एक बच्चा छोटी सी उम्र से एक अपने ड्रीम की तरफ या अपने गोल की तरफ फोकस्ड रहेगा तो वो आगे जाके दुनियावी मसले मसाइल की वजह से डाइवर्ट नहीं होगा। तो ये हमारा काम है, माँ बाप का काम है कि बच्चों को फोकस्ड रखें, उनको ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएं जिससे उनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा और जुनून पैदा हो। बच्चे जो कर रहे हैं उनको करने दें, बस उस चीज़ को करने का सही तरीका बच्चों को बताएं। चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब, जो कि है मलेशिया से डॉक्टर फिरोज़ जब्बार साहब का, जिनका सवाल है सक्सेस क्या है, यानी कामयाबी क्या है। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ख़ास तौर पे उन लोगों का जो मीलों दूर से मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, अलग अलग ममालिक से, और इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। देखें, कामयाबी एक एहसास है, एक ऐसा एहसास जो आपको ख़ुद खुशी देता है। अगर आप ये समझते हैं कि आपका कमाया हुआ पैसा या आपके पास जो बड़ा घर है या जो महल है या आपकी कमाई हुई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, अगर वो आपकी कामयाबी है तो आप गलत हैं। उसकी वजह यह है कि कामयाबी का मतलब है खुश होना, खुद से खुश होना। जैसा कि मैंने कहा कि कामयाबी एक एहसास है। कामयाबी का मतलब है खुशी का एहसास होना, खुद से खुशी का एहसास होना। क्योंकि देखें, खुश इंसान, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, पैसा है आपके पास बड़ा घर है, आपके पास गाड़ियाँ हैं, लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं तो माज़रत के साथ आप एक नाकाम इंसान हैं। क्योंकि खुशी का मतलब है किसी की मदद करना। देखें, कामयाब इंसान वो है जो खुद से खुश है, और खुशी तभी मिलती है जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं या किसी की मदद करते हैं ताकि वो लाइफ में आगे बढ़ सके। ठीक है, अक्सर स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाया जाता है, एक इंग्लिश में कोटेशन है, गॉड लव दोज हु लव देयर फेलो मैन। इसका क्या मतलब है? अल्लाह पाक उसी से मोहब्बत करता है जो उसकी मखलूक से मोहब्बत करता है, और किसी को सपोर्ट करना, किसी की मदद करना, जाहिर है ये भी उसी चीज़ का हिस्सा है। कराची से नाज़ली शौकत साहिबा का सवाल है कि हाउसवाइफ के लिए कामयाबी क्या है। देखें, जैसे कि मैं अपने पिछले सवाल के जवाब में बता चुका हूँ
کہ کامیابی کا مطلب ہے خود سے خوش ہونا، اور یہ خوشی صرف کسی کی مدد کرنے سے یا سپورٹ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ میری نظر میں جو ہاؤس وائفس ہیں، یہ یعنی گھریلو عورتیں جو ہیں، جو گھروں میں انگیج رہتی ہیں، کہیں باہر نکل کے کوئی کام نہیں کرتی، وہ تو فرام دا ویری فرسٹ ڈے، پہلے ہی دن سے کامیاب ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کے بعد پہلے ہی دن سے اپنی زندگی کے سفر میں آخری دن تک ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ، ہر موڑ پہ اپنی فیملی کو سپورٹ کریں۔ آغاز وہ کرتی ہیں اپنے ہسبینڈس، اپنے شوہر کو سپورٹ کرنے سے۔ اپنے شوہر کو ہر لحاظ سے ان کی کوشش ہوتی ہے ہر جگہ سپورٹ کریں، چاہے کسی بھی قسم کا مسئلہ یا کسی کی بھی قسم کا پرابلم لائف میں کیوں نہ ہو۔ دوسرا اسٹیپ جو ہاؤس وائفس کے لیے کامیابی ثابت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کی اولاد ہوتی ہے، بیٹے بیٹیاں، تو ہاؤس وائفس کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنی ساری خوشیاں اور خواہشات کو مار کر وہ اپنی اولاد کی تربیت کی طرف لگ جاتی ہیں، جو کہ ایک بہت اہم حصہ ہے ہر انسان کی لائف کا۔ اگر آپ کا بیٹا معاشرے میں کسی کو سپورٹ کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، تو اس میں آپ کی کامیابی ہے، ہاؤس وائفس کی کامیابی ہے۔ اگر آپ کی بیٹیاں شادی شدہ ہیں، اپنا گھر بسا کے بیٹھی ہیں، اپنے ہسبینڈس کو جس طرح آپ سپورٹ کرتی تھیں اسی طریقے سے سپورٹ کر رہی ہیں، اور ان کے ہسبینڈس اپنی لائف میں، اپنی پروفیشنل لائف میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس میں آپ کی کامیابی ہے۔ اگر آپ کی شادی شدہ بیٹیاں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر رہی ہیں اور ان کی اولادیں معاشرے میں لوگوں کی مدد کر رہی ہیں، لوگوں کو خوش کر رہی ہیں، تو اس میں آپ کی کامیابی ہے۔ دیکھیں، ہاؤس وائفس کے لیے کامیابی کے بہت سارے راستے، بہت سارے پہلو ہیں۔ اس لیے میری نظر میں ایک ہاؤس وائف ہر جگہ کامیاب ہے، کیونکہ ہاؤس وائفس ہر جگہ قربانیاں دیتی ہیں اور اپنی ساری خواہشات، اپنے سارے شوق کو ختم کر کے صرف اور صرف اپنی فیملی کی طرف فوکسڈ ہو جاتی ہیں۔ اور کامیابی کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہر جگہ صرف فوکسڈ رہنا ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے لاہور سے ولید عارف صاحب کا، جو کہتے ہیں میں خوب محنت کرتا ہوں اور کام کرنے میں پیچھے نہیں، لیکن ہر ممکن کوشش کرنے کے باوجود مجھ سے صبح جلدی نہیں اٹھا جاتا، اور اسی وجہ سے مجھے بہت بار جاب سے نکالا گیا ہے۔ کیا آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ اچھا دیکھیں ولید صاحب، میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، عزیز ہیں، میرے ایک بہت اچھے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں ایک شخص۔ وہ ہمیشہ سب کو ایک بات سمجھاتے ہیں کہ اگر سورج کی طرح چمکنا ہے تو سورج سے پہلے اٹھنا سیکھو۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ذمہ دار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ اپنی لائف میں اپنے گولز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو صبح ٹائم پہ اٹھنا، صبح وقت پہ اٹھنا بہت ضروری ہے۔ صرف وقت پہ اٹھنا ضروری نہیں ہے۔ میرے والد صاحب ہمیشہ ایک چیز بتاتے ہیں، ایک چیز سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ کی لائف میں 3 پیز مطلب ABCD کا جو الفابیٹ پی ہوتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کی لائف میں 3 پیز نہیں ہیں تو آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پہلا پی ہے پوٹینشل۔ پوٹینشل کا مطلب ہوتا ہے صلاحیت رکھنا۔ آپ جو کام کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں صلاحیت رکھتے ہیں؟ دوسرا پی ہے پیشنس، یعنی صبر رکھنا۔ ہمارے دین کے اندر بھی یہی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صبر کرنا سیکھو۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کا نتائج آپ کو فوری طور پر مل جائے، فوراً مل جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ بعض اوقات بہت ساری چیزوں میں وقت لگ جاتا ہے، ٹائم لگ جاتا ہے، تو اس لیے آپ کے اندر صبر ہونا بہت ضروری ہے۔ تیسری اور اہم چیز پنکچولیٹی ہے۔ تیسرا پی جو ہے وہ پنکچولیٹی ہے۔ پنکچولیٹی کا مطلب ہے اپنے ہر کام کو وقت پہ کرنا۔ یہ 3 واحد وہ چیزیں ہیں جو آپ کو لائف میں آگے لے کر جا سکتی ہیں، اور یہ 3 چیزیں آپ کی لائف میں ہونا بہت ضروری ہیں۔ آپ کے مسئلے کا حل ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے، اور اپنے اندر اگر جستجو نہیں ہے تو اس جستجو کو پیدا کرنا ہے، یا اگر جستجو ہے تو اس جستجو کو مزید بڑھا دیں یا اس کو جنون بنا دیں، تاکہ آپ اپنی لائف میں آگے جا سکیں۔ ان ساری کوالٹیز کو فوکس کرتے ہوئے اور اپنی لائف میں آگے بڑھنے کا جنون اپنے اندر رکھتے ہوئے آپ کے اس مسئلے کا حل انشاءاللہ نکل آئے گا۔ چلتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی جانب۔
جو کہ ہے کراچی سے محمد حسام صاحب کا، جو کہتے ہیں میں نے 1.5 سال پہلے اپنے کیریئر کا آغاز کیا ہے اور میں ایک کمپنی میں سیلز کی جاب کرتا ہوں۔ جب بھی کسی کے پاس اپنی کمپنی کے پروڈکٹ کے حوالے سے ملنے جاتا ہوں تو کوئی صحیح سے رسپانس نہیں دیتا اور دھتکار دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ کوئی ڈھنگ کا کام کرو۔ اس طرح کی سچویشن کو ہینڈل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں حسام صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی موٹیویٹڈ شخصیت کو، آپ کی موٹیویٹڈ پرسنالٹی کو میری طرف سے سلام ہے کہ اس طرح کی بات سننے کے بعد بھی آپ اس سچویشن کا حل نکالنے میں لگے ہوئے، اس سچویشن کا حل تلاش کر رہے ہیں۔ جہاں تک بات رہی آپ کے سوال کی، تو دیکھیں میری نظر میں غلطی ان لوگوں کی ہے جو کام کرنے والے لوگوں کی قدر نہیں کرتے اور اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے ان کا مورال ڈاؤن کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ سیلز پروفیشن کے اندر لوگ جو کام کر رہے ہیں یا دوسرے ایسے بہت سے پروفیشنز ہیں جس میں ڈائریکٹ پبلک انٹریکشن ہوتا ہے۔ پبلک انٹریکشن کے لیے کتنی موٹیویشن کی ضرورت پڑتی ہے یہ شاید ایک آفس میں بیٹھا پورا دن کرسی پہ بیٹھ کے کام کر رہا بندہ شاید نہیں سمجھ سکتا۔ دوسری چیز یہ کہ دیکھیں دنیا کا ایک نظریہ سیلز پروفیشنلز کے لیے یہ ہے کہ سیلز پروفیشنل صرف اپنے شکار کو ٹارگٹ کرتا ہے اور اس کی جیب سے پیسے نکالنے کے لیے ہی شاید بنا ہے، اور اس نظریے کو بڑھاوا دینے میں کمپنیز کا ایک بہت بڑا کردار ہے میری نظر میں، کیونکہ کمپنیز آج کل لوگوں کو ہائر تو کر لیتی ہیں لیکن فیلڈ پہ بھیجنے سے پہلے ان کو ٹریننگز پرووائڈ نہیں کرتی۔ دیکھیں سیلز ایک ایسی انڈسٹری ہے، چونکہ میرا بھی تعلق سیلز سے ہی ہے اور میں نے بھی اپنے کیریئر کا آغاز سیلز انڈسٹری سے ہی کیا ہے، اور کڑی محنت کے بعد اب میں سیلز کوچنگ بھی کرتا ہوں، تو اس چیز کو میں بہتر سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں نے خود پڑھا بھی ہے اور خود پڑھا بھی رہا ہوں اس چیز کو۔ دیکھیں سیلز انڈسٹری کے اندر ٹریننگ ہونا ضروری اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر پروسیس ہے، پورا ایک فنل ہے، ایک پورا اس کا طریقہ کار ہے کہ پہلا قدم کیا ہے، دوسرا قدم کیا ہے، کسی کو اگر آپ اپروچ کر رہے ہیں تو کس طرح سے اپروچ کرنا ہے، کلائنٹ سے کس طرح سے بات کرنی ہے، آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں جب تک ایک سیلز پرسن کو کمپنی اگر ٹریننگ پرووائڈ نہیں کرے گی تو ظاہر ہے وہ اگر کسی کلائنٹ کے پاس جائے گا تو امپیکٹ کیا پڑے گا۔ آج کل کمپنیز بغیر کسی ٹریننگ کے سیلز پروفیشنلز کو اپنے آفس میں بٹھا دیتی ہیں، ایک کمپیوٹر دے دیتی ہیں، کچھ لیڈز دے دیتی ہیں کانٹیکٹ نمبرز کی، ایک فون دے دیتی ہیں اور کہتے ہیں کہ بس یہ پروڈکٹ نالج ہے اور آپ بیچنا شروع کریں۔ ظاہر سی بات ہے وہ بندہ یا بندی یا جو بھی ہے وہ اپنے طور پر جس حساب سے پروڈکٹ کی نالج لے سکتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، گریب کر لیتے ہیں ادھر ادھر سرچنگ کر کے، اور کمپنی کے ساتھ کمپنی کے کچھ امپلائیز سے کچھ ایکسپیرینسز حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ لوگ کس طرح سے سیلز کر رہے ہیں، اور بس اپنے طور پہ کچھ چیزیں کریٹ کر کے اور بس کالنگ شروع کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے اب بیچ میں اگر کہیں لڑکھڑاہٹ آئے گی یا بیچ میں اگر کہیں پر گھبراہٹ آئے گی، کیونکہ ٹریننگ نہیں ہے، انٹرینڈ پروفیشنلز ہیں، تو ظاہر ہے ایک کلائنٹ کی نظر میں امپیکٹ کیسا جائے گا، یہ ایک بہت سوچنے والی بات ہے۔ تو بس ان کمپنیز سے میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کسی سیلز پروفیشنل کو ہائر کر رہے ہیں تو ان کو ٹریننگز بھی پرووائڈ کریں، کیونکہ یہ ان کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کی کمپنی کی گروتھ کے لیے بھی اچھا ہے۔ کیونکہ دیکھیں ایک سیلز پروفیشنل آپ کی کمپنی کو ریپریزنٹ کر رہا ہے مارکیٹ کے اندر، اگر وہ اچھی طرح بولنا جانتا ہوگا، اگر وہ اچھی طرح ملنا جانتا ہوگا تو ظاہر آپ کی کمپنی کی ورتھ اور آپ کی کمپنی کی ویلیو بھی آگے بڑھے گی۔ دوسری بات میں ان لوگوں کو کہنا چاہوں گا جو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ پلیز اگر موٹیویٹ نہیں کر سکتے تو کسی کا مورال ڈاؤن نہ کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ جب ایک کلائنٹ ایک سیلز پروفیشنل کو میٹنگ کا ٹائم دیتا ہے تو اس میٹنگ سے پہلے ایک سیلز پرسن اس میٹنگ کو اپنی بیسٹ میٹنگ بنانے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، رات بھر یا شاید کتنے گھنٹے محنت کرتا ہے، آپ کے لیے سب سے بہترین پلان بنانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ ایک سیلز پروفیشنل کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ آپ کو فائدہ پہنچائے، کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ آپ کے پاس آپ کے کام کی چیز لے کر آئے گا تو ہی سیل ہوگی اور تو ہی وہ کچھ ارننگز یا کچھ کما سکے گا۔
تو دیکھیں صرف اتنا کہنا ہے کہ ان سیلز پروفیشنلز کو موٹیویٹ کریں، اور اگر ان سے کچھ خریدنے میں آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں یا دلچسپی نہیں رکھتے تو ایٹ لیسٹ ان کی بیٹھ کے بات کو سنیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں، تاکہ کسی سیلز پروفیشنل کا مورال نہ ڈاؤن ہو، اور اگر وہ اپنے اگلے کلائنٹ کی طرف بڑھے تو موٹیویشن کے ساتھ بڑھے، اور یہ سوچ کے آگے کے بڑھے کہ کوئی بات نہیں، اگر ان سے نہیں تو کسی اور سے صحیح۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں ایک سیلز پروفیشنل مینٹلی کتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے یہ ساری اس طرح کی باتیں سن کے، کہ دنیا کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا کے اندر سیلز انڈسٹری چوتھے نمبر پہ آتی ہے، جس میں سیلز پروفیشنلز ہائی بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں، ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر کے دھتکار دیتے ہیں۔ دیکھیں ہر بندے کی نظر میں اس کا کام بہتر ہے، آپ کی نظر میں آپ کا کام بہتر ہے، ایک سیلز پروفیشنل کی نظر میں اس کا کام بہتر ہے۔ جو لوگ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ کوئی ڈھنگ کا کام کرو، تو دیکھیں میرا ایک سوال ہے ان لوگوں سے کہ کیا یہ سیلز انڈسٹری کیا کوئی غلط ڈپارٹمنٹ ہے؟ دیکھیں یہ ڈپارٹمنٹ ہر کمپنی کی، ہر کاروبار کی بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس ڈپارٹمنٹ کے بغیر شاید کمپنیز آگے نہیں جا سکتی۔ تو برائے مہربانی اس طرح کی باتیں نہ کریں، کیونکہ دیکھیں آج کل میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ڈیلیوری بوائز جو ہے وہ آپ کے گھر پہ افطار کے ٹائم پہ آپ کو ڈیلیوری دینے کے لیے آتے ہیں، تو انسانیت کے طور پہ ہم ان کا احساس کرتے ہیں کہ نہیں بیچارہ روزہ رکھ کے آیا ہے اور ہمارے لیے کچھ سامان لے کے آیا ہے، تو ہم افطار کروا دیں، اس کو روزہ کھلوا دیں۔ تو دیکھیں جس طرح وہ انسان ہے، اسی طریقے سے سیلز پروفیشنلز بھی انسان ہیں، وہ بھی دھوپ میں نکل کے روڈوں پہ گھومتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ تو ایٹ لیسٹ اگر آپ کچھ خریدنا نہیں چاہتے تو ان کی جو ہمت ہے اس کو توڑیں نہیں اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے۔ پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ سیلز پروفیشنلز کو پروموٹ کریں اور سیلز انڈسٹری کو تھوڑا سا اور بڑھائیں، اور جتنے بھی لوگ جو کمپنیز چلا رہے ہیں اگر وہ میرا پروگرام یہ دیکھ رہے ہیں تو میری ان سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ اپنے سیلز ڈپارٹمنٹس کو ریفارم کریں، اپنے سیلز ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو اچھی سے اچھی ٹریننگز پرووائڈ کریں، ان کو سیلز کا پورا پروسیس بتائیں کہ ایکچولی کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور کہاں پہ اینڈ کرنا ہے، اور اگر کہیں پر کلائنٹ کا کوئی آبجیکشن آتا ہے یا کلائنٹ منع کر دیتا ہے تو ڈس ہارٹ نہیں ہوا جاتا، ان کو پورا طریقہ کار بتائیں اور اپنی کمپنی کی ورتھ بھی بڑھائیں، کیونکہ اگر آپ کی کمپنی میں سیلز نہیں بھی آتی نا تو آپ کی کمپنی کی ریپریزنٹیشن اس سیلز پروفیشنلز کے ذریعے اچھی طریقے سے جا رہی ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے فیصل آباد سے محمد شراز صاحب کا، جو کہتے ہیں میرا چھوٹا بیٹا جو کہ 7 سال کا ہے وہ کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیتا، جبکہ اس کو شوق بہت ہے، لیکن بس وہ اس بات سے گھبراتا ہے کہ اگر وہ ہار گیا یا فرسٹ نہیں آیا تو سب اس کا مذاق اڑائیں گے۔ اس کی سوچ کو کیسے بدلا جا سکتا ہے اور یہ گھبراہٹ کیسے نکالی جا سکتی ہے؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو اپنے بچے کو کچھ ایڈونچرس ایکٹیویٹیز کے اندر ڈالیں، گھر کے اندر ہی، کہ جیسے کہ کوئی گھر کے اندر کوئی ٹاسک پریپیئر کریں جس میں اس کی پسند کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جس سے وہ کرنا تو چاہتا ہے جو ایکٹیویٹیز، لیکن وہ گھبراتا ہے، اس ایکٹیویٹیز کے چھوٹے چھوٹے حصوں کو اس ٹاسک میں آپ پریپیئر کریں اور اپنے بچے کو کہیں کہ گھر کے اندر وہ ٹاسک اکیلے پرفارم کرے۔ روزانہ کی بنیاد پہ جب یہ پریکٹس چلتی رہے گی اور جب وہ بچہ کسی اور کو باہر جا کے وہ ایکٹیویٹی کرتا ہوا دیکھے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ یہ چیز تو میں روزانہ گھر پہ کرتا ہوں اور یہ میں کر سکتا ہوں، تو اس میں تھوڑی سی جستجو پیدا ہوگی کہ لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی، ایک کوشش کرتا ہوں، ایک ٹرائی کرتا ہوں کہ میں اس کو کروں۔ دوسری چیز یہ کہ دیکھیں، جہاں تک بات رہی ہارنے کی یا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے کی، تو میری نظر میں یہ غلطی ہے ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کی، جو کہ بچپن سے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ فرسٹ سیکنڈ یا تھرڈ آئیں گے تو ہی آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ مطلب ڈائریکٹلی ایسی بات نہیں کرتے، لیکن میں اپنے طور پہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی سوچ بچوں میں ڈیولپ کر رہے ہیں۔ یہ چیز غلط ہے، کیونکہ دیکھیں جو بچے ہیں جو فرسٹ سیکنڈ یا تھرڈ نہیں آتے وہ کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں۔
میری نظر میں یہ سسٹم غلط ہے، کیونکہ دیکھیں فرسٹ سیکنڈ یا تھرڈ کا مطلب یہ نہیں کہ فرسٹ سیکنڈ یا تھرڈ اگر آ رہے ہیں تو وہی لوگ وہی بچے زندگی میں کچھ بن سکیں گے جو پیچھے رہ گئے ہیں یا تھرڈ سے نیچے نمبر پہ آ رہے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے لائف میں. دیکھیں ہمیں اللہ پاک نے سب کو برابر بنایا ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ بچوں کو بھی بچپن سے یہ سکھائیں کہ بیٹا لائف جو ہے ریس نہیں ہے، لائف ہے زندگی کا جو مقصد ہے وہ دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، دوسروں کو سپورٹ کرنا ہے، دوسروں کی مدد کرنا ہے، دوسروں کو خوش کرنا ہے. یہ چیز بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ بچے معاشرے کا حصہ بن سکیں اور اپنے اندر سے گھبراہٹ اور یہ جو فیکٹر ان کے دل و دماغ میں ڈیولپ ہو رہا ہے کہ فرسٹ سیکنڈ یا تھرڈ نہیں آئیں گے تو ہم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے، اس وجہ سے بچے پارٹیسپیٹ بھی نہیں کرتے ان ایکٹیویٹیز کے اندر جن ایکٹیویٹیز میں ان کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ کچھ سیکھ سکیں، کچھ نیا سیکھ سکیں. کیونکہ دیکھیں بچوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کروانے کا صرف مقصد اتنا ہوتا ہے کہ بچے الگ الگ قسم کی ایکٹیویٹیز کریں گے تو وہ سمجھیں گے کہ دنیا میں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے اور کس طرح سے آگے چلنا ہے. باقی میری ریکویسٹ ہے ایجوکیشنل سسٹم سے کہ اس چیز کو ختم کیا جائے یا اس چیز کا کوئی سولوشن نکالا جائے تاکہ جو بچے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ سے نیچے گریڈز پہ یا نیچے رینکس پہ آ رہے ہیں ایٹ لیسٹ وہ کمپلیکس میں نہ آئیں، اور کمپلیکس میں آنے کی وجہ سے احساس کمتری میں آنے کی وجہ سے وہ ایکٹیویٹیز کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے سے گھبرائیں نہ. یہ چیز ختم ہوگی اور ہر بچہ برابر ہوگا تو میری نظر میں ہر بچہ ہر ایکٹیویٹی کے اندر پارٹیسپیٹ بھی کرے گا اور اس کو ون بھی کرے گا، جیتے گا بھی. ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ بچوں کو سکھائیں کہ دیکھیں جیتنے کی کوشش کرو، فرسٹ سیکنڈ یا تھرڈ آنے کی کوشش نہیں کرو. بچوں کو یہ سکھائیں کہ بچے کوشش کریں 100 آؤٹ آف 100 مارکس لانے کی، چاہے وہ کوئی سبجیکٹ ہو، چاہے وہ تھیوری ہو، چاہے وہ پریکٹیکل ہو. قطعی یہ نہ سکھائیں کہ فرسٹ سیکنڈ یا تھرڈ آنا ہے. لہٰذا اپنے بچوں کو موٹیویشنل سٹوریز سنائیں، جو کامیاب لوگ ہیں ان کا جو سفر ہے سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک کا کہ وہ کیسے سکسیزفل بنے ان کے بارے میں بتائیں. بچوں سے کچھ موٹیویشنل ایکٹیویٹیز کروائیں، ایڈونچرس ایکٹیویٹیز کروائیں. بچوں کو تھوڑا سا انسپائر کریں کہ وہ اس طرح کے لوگوں سے کچھ سیکھیں، اور بچوں کو تھوڑا سا حوصلہ دیں کہ جو وہ نہیں کرنا چاہتے یا جو وہ نہیں کر سکتے یا کسی چیز کو کرنے سے اگر گھبراتے ہیں تو وہ کرنے کی ایٹ لیسٹ ٹرائی کریں یا کوشش کریں. بے شک گریں، کیونکہ دیکھیں جیسے کہ میں اپنے ٹاپک میں بتا چکا ہوں کہ کامیابی ایک بار میں نہیں ملتی، جیت ایک بار میں نہیں ملتی، 10 بار ٹرائی کرنے کے بعد ہی ایک دفعہ سکسیس ملتی ہے. تو اپنے بچوں کو یہ چیز ضرور بتائیں کہ مسلسل کوشش کرتے رہیں، کیونکہ مسلسل کوشش کرنے کے بعد ہی جیت ملتی ہے، اور جیتنے کے لیے سب سے پہلے ہارنا بہت ضروری ہے. ہمارا اگلا سوال ہے کراچی سے ابو بکر فیصل صاحب کا، جو کہتے ہیں کہ میری ایج 17 سال ہے اور میں اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ ہمیشہ میری بات کو سنیں اور مجھے کبھی غلط نہ سمجھیں، غلط انسان نہ سمجھیں. اچھا ابو بکر صاحب، سب سے پہلے تو میری طرف سے بیسٹ آف لک آپ کے فیوچر کے لیے کہ آپ اتنی اچھی سوچ ڈیولپ کر کے اپنے فیوچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لوگ بات سنیں اور آپ کو غلط نہ سمجھیں. تو اس کے لیے میری طرف سے ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز کریں، آپ جتنے بھی لوگوں سے ملتے ہیں ان کے ساتھ پازیٹیو رہیں، ان کے لیے اچھا سوچیں، کوشش کریں کہ ان کو اگر کوئی مشورہ دیں تو بہتر مشورہ دیں جس سے ان کی لائف میں ان کو کچھ فائدہ حاصل ہو. کوشش کریں کہ کچھ موٹیویشنل چیزیں لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کو کچھ ایسے طریقے بتائیں ان کے کام کے اندر جس سے ان کو کچھ فائدہ حاصل ہو، تاکہ ان کی نظر میں آپ ہمیشہ یاد رہیں اور ان کی نظر میں آپ ایک اچھے شخص بنے رہیں. اور اپنے پروفیشنل کیریئر کے اندر ہمیشہ کوشش کریے گا کہ اپنے اندر سے پازیٹیو وائبز نکالیں، یعنی لوگوں کے لیے پازیٹیو دل میں سوچیں، کیونکہ دل میں کچھ ہو، منہ پہ کچھ ہو اور آپ سامنے والے سے بات کریں تو سامنے والا آبزرو کر لیتا ہے. آپ کی باڈی لینگویج اور دل سے سوچنا یہ آپ کو ایک اچھا انسان بنائے گا، آپ کو دنیا کے اور لوگوں کی نظر میں ایک اچھا شخص بنائے گا. آج کے سوال سن کر اور ان کے جوابات دے کر
ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کا ایک بہت مشہور شعر مجھے ایک دم یاد آ گیا. کہتے ہیں اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اے اقبال، اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اے اقبال، لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. پروگرام کامیاب سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فرقان نیانی، صرف DNN پاکستان پر. اللہ حافظ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.